अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के कुछ पेशरफ्त और कुछ खबरें हैं वो आपके साथ तफसील से शेयर करने की कोशिश करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से हुकूमती आ, और पीडीएम के सफों में इसमें कोई शक नहीं कि हलचल जो है ना वो तेज हो गई है और उसके हलचल में तेजी आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास बुलाया गया है कब मंडे को, और इस इजलास के क्या मकासद है, उस इजलास को क्यों हंगामी इजलास कहा जा सकता है, क्योंकि जो जब से ये लाहौर हाई कोर्ट के अदालत से जो फैसला आया हुआ है इसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमती जो सफ़े कह दो, हुकूमती जो वज़रा कह दो, या हुकूमती जो मौक़िफ़ कह दो, या पीडीएम के आपस में एक नेक्स्ट जो मुनाफिकत का एक हरबा कह दो, या दो नंबरी का एक चाल कह दो, उस पर इलेक्शन कमीशन को जो हुक्म मिला या इलेक्शन कमीशन को जो एक लायमल मिला, उसके लिए मशावरत और लायमल तय करेंगे इलेक्शन कमीशन अपने तरफ से। एनीवे, ये आपके सामने ये कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से नो डाउट पीटीआई वालों ने या जितने भी अब पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पे देखे उन्होंने उसका खैर मकदम किया, और हकीकत में आइन और कानून की बालादस्ती फर्स्ट टाइम ऐसे नजर आया इन 8-10 महीनों में, जो कि वाकई आइन की बालादस्ती की खातिर ये काम हुआ। किसी पीटीआई इमरान खान या किसी के चक्कर में नहीं, क्योंकि अदालतें जो ना वो किसी के फेवर में नहीं जाते, लेकिन नो डाउट अगर देखा जाए तो अदालतें दबाव का शिकार जरूर रहे हैं और है। अब हम तो दावे से नहीं कह सकते कि क्या अभी भी ये दबाव बरकरार है या नहीं, लेकिन कल के फैसले से एक तासुर जो गया है अवाम के लिए और लोगों के लिए, खासकर पीटीआई के जो चाहने वाले उनके लिए, तो उनकी एक उम्मीद थी अदालतों से, उस उम्मीद के किरण नजर आ रहा है, ये तासुर मिल रहा है। बहरहाल अब जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्रेंसेज, मुख्तलिफ किस्म के जो इजलास, मुख्तलिफ किस्म के जो बैठक है वो आपको बिल्कुल वाज़े नजर आ रहे हैं कि मुखालिफिन जो है ना, मीन्स के पीडीएम वाले या हुकूमती जो टोले हैं या हुकूमती जो वज़रा है उनके भी आप देख ले, प्लस मरियम नवाज के आप देख ले। मरियम नवाज जो है ना क्या वो आग बगोला हो गई है इससे। और एनीवे, शेख रशीद का मुकदमे में जमानत मंजूर हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो मुकदमा था वो स्टिल बरकरार है, उसमें किसी किस्म की कोई जमानत ना हो सकी, लेकिन मरी के जो एक मुकदमा था, मरी की जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त के बिहाफ पर शेख रशीद को जमानत मिल गई। शेख रशीद अभी इस वक्त अडियाला जेल की कस्टडी में और अडियाला जेल में है। और इस हुकूमत ने वाकई अजीब व गरीब किस्म के नक़्ल व हरकत किए, अजीब व गरीब किस्म के आप कह सकते कि इक़दाम किए, अजीब व गरीब किस्म के जो इनकी बयानबाजी है, जो इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ है, इन पर किसी किस्म का किसी का भरोसा ही नहीं रहा। ना इनके ऊपर बैरूनी ममालिक से कोई भरोसा करते हैं, कोई ट्रस्ट करते हैं, कोई एतमाद करते हैं, ना अंदरूनी यानी पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रस्ट करते हैं। तो इससे जो ना आप ये नहीं कह सकते कि मईशत में या मुल्क के बाकी मामलात में कोई बेहतरी आ सकती है। इसी वजह से अगर आप देख ले इस तनाजुर में, तो अदलिया और अदालतें भी जो है वो अब समझ गए होंगे कि ये हुकूमत हकीकत में अवाम की फलाह के लिए, अवाम की इस्लाह के लिए, इस अवाम के जो अच्छाई के लिए, रिलीफ के लिए किसी किस्म का कोई इकदाम न कर सकते और न करते हुए नजर आया है। आज तक इन 10 महीनों में ये एक तजुर्बाकार टीम, एक तजुर्बाकार सियासतदान, एक तजुर्बाकार मईशतदान इसाक डार और एक तजुर्बाकार जो है माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उसकी तरफ से या उसकी टीम की तरफ से किसी किस्म के कोई खातिर ख्वाह, कोई इस किस्म के अवाम के एक्सेप्टेड या एडमिटेड या अवाम की तरफ से कोई सराहने वाले एक प्लान या कोई ऐसा मंसूबा नजर नहीं आ रहा है। मरियम नवाज ने अपने ही शोहर के बयान का, जो कल सफदर साहब ने, कैप्टन सफदर जो कि नवाज शरीफ का दामाद है और मरियम नवाज का शोहर है, बड़ा नाम ही कह दो लेकिन बेचारा शोहर तो है ना, तो उस पे बयान पे उन्होंने आज खुद नोटिस दिया था और जिस पर शोकाज नोटिस उसने जारी किया था, और उसको खामोश करने की एक वाकई
مضمون کے دو یا جیسے کہ تو دل بہلانے کی والی ایک کوشش ہے وہ کی ہے ضرور مریم نواز نے، لیکن کس کس کو روکو گے؟ کیونکہ اب اگر دیکھ لیں سینٹ کے اندر سے انہی کے اپنے جو سینیٹرز ہیں، کرمانی صاحب لے لے، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ پرسوں کرمانی صاحب نے سینٹ میں جو دبنگ قسم کے اپنے ہی حکومت کے خلاف، اپنے ہی حکومتی وزراء کے خلاف، انہیں پیٹرولیم مصنوعات کے یا پیٹرول کے کمی یا پیٹرول پمپس میں پیٹرول نہ ملنے کے حوالے سے جو انہوں نے ایک دبنگ قسم کا تقریر کیا تھا، ایک دبنگ قسم کا بیان دیا تھا سینٹ کے اندر ہی، وہ بھی قابل دید ہے۔ اور اگر آپ حقیقت میں سنیں تو لگتا ہے کہ اب سیاست سے بالاتر ہو کے لوگ جو نا اپنے اور اپنے عوام کے خاطر بولنے لگے ان کے صفوں میں، ان کے اندر سے، چونکہ پی ایم ایل این کا ہی ہے تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کے صفوں میں، ان کے اندر سے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں تو مشاہد حسین صاحب جو کہ پی ایم ایل این کا ہی ایک سینیٹر ہے، انہوں نے پشاور میں دھماکے کے بعد جو وہاں پہ گئے تھے اسپتال میں جو انٹرویو دیا تھا صحافی برادری کو، اس میں بھی آپ نے سنا تھا کہ وہ کیا کچھ بول چکے تھے۔ اور اب پھر انہوں نے سینٹ میں ایک سینٹ کے فلور پہ جو انہوں نے دبنگ قسم کے ایک تقریر کی، آج وہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے اپنے ہی حکومت اور اپنے ہی پی ایم ایل این والوں کو آڑے ہاتھ لے لیا اور ان کا حقیقت میں دن میں تارے دکھائے اپنے الفاظ، اپنے جمہوری انداز سے۔ ان کو یہ سمجھے کہ ننگا کر دیا ہے کس کو؟ پی ایم ایل این کو، اور پی ایم ایل این کی حکومت کو، اور پورے پی ڈی ایم کو الانگ ود اسٹیبلشمنٹ۔ یعنی مینس کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ جمہوری انداز میں کام کرتے اور آپ ایک لیڈر ہے تو پھر الیکشن میں جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر آپ لوگ کسی کے انتظار کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ کسی کے اشارے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کی یوں سمجھ لیں کہ نوکری کے سینس میں لیڈرشپ کرے؟ آپ اپنے بالکل بہادری کے ساتھ مقابلہ کرے اور الیکشن میں آج جیت ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، اور جو ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن اس کا جو ایک یوں سمجھ لے کہ لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ ان کو حقیقت میں آئینہ دکھایا کہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی جمہوریت یا کوئی لیڈرشپ والا ایک جرأت مندانہ قسم کے فیصلے نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ بھی ان سب کے مطلب صرف یہ تھے کہ فیمیل اور پی ڈی ایم جو ہے وہ مل کے ڈیلینگ ٹیکٹک سے جو کام لے رہے، الیکشن سے جو ڈر رہے، جو بیک فٹ پہ جا رہے، اس کے حوالے سے کہ عوام کے مسائل اس طرح حل نہیں ہو سکتے، نہ حل ہوتے، تو سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کے جو مشاہد حسین صاحب نے یا کرمانی صاحب نے یا اس طرح ایکس وائی زی باقی جو لوگ ان کے پی ایم ایل والوں کے ہی ہے، وہ اگر بولنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست سے بالا تر ہو کے سیاسی مفادات سے نو ڈاؤٹ بالا تر ہو کے عوامی مفادات پہ ترجیح دے رہے اور دینے لگے۔ اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو لگتا ہے کہ پھر مارشل لا کے لیے پروگرام بنایا جا رہا ہے، مارشل لا کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ یہ ہے اس پی ڈی ایم کو یا اس پی ایم ایل این کو کہ ہمارے تو عوام کی طرف سے حکومت آ نہیں سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ جتنا انہیں لانگ کر سکتے اس ٹینیور کو جو ہمیں ملا ہے رجیم چینج کے شکل میں یا کی صورت میں، وہ کیا کرے، وہ جتنا لانگ کر سکتے کر لے۔ اپنے کیسز تو آلریڈی ختم ہو گئے، ان آر او ٹی کے جو ہلکا پھلکے بقایا جاتے وہ بھی پورے ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے جو تھوڑا بہت پاکستان کے خالی خزانے کو مزید کنگال کرنے، خالی کرنے، اس میں اپنے جو جتنا وہ اپنے خزانوں میں ڈال سکتے وہ ڈالتے جائیے، اور پھر یہاں سے ویسے بھی ہم نے جانے اور 10-15 سال تک جو ہے نا وہ پاکستان کی سرزمین پہ ہم نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ان کے جو ایک تاثر جو مل رہا ہے، جو ان کے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے الیکشن سے، اس حوالے سے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی موڈیز جس کا نام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے ایک سروے کے مطابق پاکستان کی معاشی حالت بدتر سے بدترین ہے۔ یہ اس موڈیز کے حوالے سے جو کہ ایک نیوٹرل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹرانسپیرنٹ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس قسم کا ایک ادارہ ہے اس کی طرف سے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف یا دوسرے ممالک ہم پر اعتماد نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کوئی معاشی پالیسی تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی ایسی سنجیدہ قسم کے اقدامات نظر آ رہے ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ اپنے گھر سے شروع ہو جائے، یعنی اپنے وزراء سے، اپنے قومی اسمبلی سے، اپنے پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع ہو جائے، اور اپنے اخراجات کم کرے، اپنے قلمدان کم کرے، اپنے وزراء کم کرے، اور اپنے آپ سے ہی اس کار خیر میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کار ثواب میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا ملک کے
بلائی کے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اقدامات میں سے پہلا ہی قدم یہ اٹھائے کہ اپنے آپ سے شروع کرے اور وہ اخراجات کم کرے. نہیں، 85 اراکین کا جو کابینہ ہے ان کا، وہ مزید آگے بڑھے گا، نہ کہ وہ 10 اور 15 پہ آ جائے. جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے آج کہا تھا کہ اگر کابینہ کے آپ 10 ممبر کرے تو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ کیا ضرورت ہے؟ اگر خزانہ خالی ہے تو آپ کو وزیر خزانہ کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. پھر اس کے قلمدان کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے پاس توانائی کے کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے تو توانائی کے شعبے میں توانائی کی وزارتیں کیوں اتنے زیادہ ہے؟ اگر آپ کی قومی اسمبلی میں کوئی کام ہو نہیں رہے عوامی ریلیف کے لیے، عوام کے لیے، تو آپ کی قومی اسمبلی میں اتنے لوگوں کا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے وفاقی وزراء کے اتنے باراتی صورت میں کبھی کدھر جاتے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اینی وے، الیکشن ڈیلنگ کے سلسلے میں جو نیکسٹ حربہ ہے، نیکسٹ جو اس حکومتی اس کے جو ٹولہ ہے پی ڈی ایم کا، کہا جا رہا ہے کہ 2 سال کے لیے الیکشن مؤخر کرنے پہ مختلف قسم کی میٹنگ، مختلف قسم کے مشاورت وہ جاری ہے. مہنگائی کی خبریں ملتی ہے، عوام کو کسی قسم کی کوئی ہی یعنی دور تک اپنے ریلیف کی کوئی ایسے جو ہے وہ نشانیاں نظر نہیں آتی ہے، کچھ ایسے علامات نظر نہیں آتے کہ عوام اس کو سول مرشلہ کہنے نام دے سکتے اور دے دیں، وہ اس کو سمجھ لے. ہم لوگ جب بولتے ہیں تو پھر کہتے کہ یہ حکومت کے خلاف بولتے اور یہ ہمیں میز کے بدنام کرنے کے لیے بول رہے. یہ اگر عوام احتجاج نہ کرے تو کیا کرے؟ یعنی اس وقت سے ڈرو کہ عوام جو ہے نا، یعنی پاکستانی پبلک، وہ اپنے بھوک اور افلاس سے تنگ ہو کے آپ کے دروازوں پہ کھڑے نہ ہو جائے، آپ کے دروازوں پہ نہ آئے، پھر آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس اور قومی اسمبلی پہ حملہ نہ کرے. اس کے سری لنکا جیسے حالات اگر آپ کو یاد ہے تو، اگر اس حکومتی عہدیداروں کو یاد ہے تو، اینی وے، عوام کے لیے سب کچھ ہے. مہنگائی 50% سے لے کر 60% تک، اگر روزمرہ خردنوشت کی چیزوں کی قیمت میں دیکھ لے تو ابھی تک 10 مہینوں میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی سوموٹو، کسی قسم کا کوئی نوٹس کسی ادارے نے آج تک نہیں دیا. تو اس سے اندازہ لگاؤ پاکستانی عوام مجھ سمیت کہ کیا یہ حکومت ہے، یہ ادارے، یہ ہمارے لیے یا چند لوگوں کے لیے بنائے گئے. آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ و ناصر.